अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आज ज़्यादा तफसीली खबरें नहीं हैं, छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, आपको देते भी हैं, साथ साथ इनके ऊपर तबसरा और तज्जिया भी हमारा शामिल रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आज बात करेंगे जी सद्दाम खान तरीन की, जिनको आज बहरहाल अदालत में पेश कर दिया गया है। ये एक बेहतर रिलीफ ही कहा जा सकता है। अगरचे अगर कोई बेगुनाह है और उसको आप गलत मुकदमे में, झूठे मुकदमे में पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं तो ये भी जुल्म ही है। लेकिन पाकिस्तान में जिस अंदाज से इस वक्त निज़ाम हुकूमत चलाया जा रहा है, वहाँ पर अगर कोई बेचारा लापता ना हो और सिर्फ गिरफ्तार ही किया जाए तो उस पर भी बंदा शुक्रिया अदा करता है कि चलिए कम से कम सामने तो है, आंखों के नज़र तो आ रहा है सामने, ये तो नहीं है कि उसको लापता ही कर दिया गया हो। तो बहरहाल सद्दाम खान तरीन को यानी 2 दिन पहले तकरीबन आप कह सकते हैं कि घर से उठाया गया था और पता यही चला था कि पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन कहीं पेश नहीं किया गया था। तो आज के रोज़ बहरहाल उन्हें पेश कर दिया गया है और सद्दाम तरीन बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक हालत में थे, बल्कि बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, बहुत बेखौफ नज़र आ रहे थे और बहुत मुस्कुराते हुए और विक्ट्री का निशान बनाते हुए नज़र आ रहे थे। तो वो तो हमेशा से ही आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही दलेर किस्म का ये नौजवान है, कम उम्र है, दुबला पतला सा है, लेकिन आप उसकी गुफ्तगू सुने और आप उसका जज्बा देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो बहुत बड़ा लीडर बनने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वो वाकई बड़ी दलेरी से फ्रंट फुट पर हमेशा लीड करता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो सद्दाम खान तरीन को आज अदालत के सामने पेश किया गया और यहाँ पर उसने थोड़ी गुफ्तगू भी की। सद्दाम खान तरीन का कहना था कि हम लोग तो आइन और क़ानून के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हमें आप लोग अगर इस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं, बलूचिस्तान के नौजवानों को, उनकी आवाज़ों को, उनके लीडर्स को गिरफ्तार करेंगे, तो फिर आप बता दें कि आप क्या चाहते हैं। यानी वही बात जो हम खुद भी उस दिन बात कर रहे थे जब सद्दाम खान तरीन की गिरफ्तारी की बात हो रही थी, वही बात तकरीबन वो दोहराते हुए नज़र आए कि एक तरफ हम देखते हैं सालार काकड़ को पंजाब की जेल में फेंका हुआ है, उधर मारंग बलोच हैं, उनको 3 MPO के तहत बिला वजह बंद किया हुआ है, और अब ये सद्दाम खान तरीन है तो इनको गिरफ्तार कर लिया है। आदिल बाज़ई के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा। तो ये एक लंबी लिस्ट है जो बनती चली जा रही है। तो ये अफसोसनाक मामला है। बहरहाल कम से कम सद्दाम तरीन को पेश कर दिया गया। और जो मैं वही बात कर रही हूँ ना कि अब ये हथकंडे इतने ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुके हैं। ताकत का इस्तेमाल एक हद तक ही किसी को खौफजदा कर सकता है या आपको मतलब के नताइज दे सकता है, लेकिन एक हद से ज़्यादा और बार बार यूज़ ऑफ पावर, उसकी जो अफादियत है वो खो जाती है, और यही कुछ इस वक्त हो रहा है। अब आप लोग जिन लोगों को बार बार गिरफ्तार कर रहे हैं उनके लिए ये गिरफ्तारियां अब हंसी मजाक बन चुकी हैं। पहले एक दौर में तो एक FIR भी किसी लीडर के खिलाफ करती थी तो एक बड़ा उसका प्रेशर होता था और बड़ा खौफजदा करने वाला मामला हो जाता था, लेकिन अब क्या सूरत हाल है? अब तो आपने इतनी गिरफ्तारियां कर ली हैं, इतनी मर्तबा गिरफ्तार किया है, इतने मुकदमे किए हैं और जेलों में मुसलसल रखा है कि अब वो खौफ लोगों का ख़त्म हो गया। आलिया हमजा उस दिन हंसती मुस्कुराती जेल जा रही हैं, सद्दाम तरीन है हंसता मुस्कुराता विक्ट्री का निशान बनाता हुआ आ रहा है। मियाँ इबाद फारूक जो है उसको उस दिन आपने देखा कि जिस अंदाज से वो ललकारता हुआ आपको नज़र आया। तो आपने एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर करके जो पावर का एक टेरर था, जो उसकी एक अफादियत थी, वो तकरीबन ज़ाइल कर दी। और अब लोग उससे खौफजदा नहीं हो रहे, बल्कि खौफजदा होने के बजाय हंसते मुस्कुराते उसको एज़ पर रूटीन लेते हुए जो है अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो सद्दाम तरीन भी उसी तरह आपको नज़र आया। ये अलग बात है कि मियाँ इबाद फारूक के जो भाई हैं मियाँ शहजाद फारूक, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में ये बताया गया है कि उनके ऊपर बाद में बड़ा तशद्दुद किया गया उस वीडियो के बाद। और जिस दिन मैं ये देख रही थी कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया उन्हें ग्लोरीफाई कर रहा था, खराज तहसीन पेश कर रहा था, तो उस दिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि अब या तो इनको इस तरह खुलेआम अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, या अगर पेश किया जाएगा तो कोशिश ये की जाएगी कि इनको कोई मीडिया से इंटरेक्ट ना करने दिया जाए और इनकी कोई वीडियो वगैरह ना बना सके, और कुछ ना कुछ इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो इस निज़ाम की मौत है ना कि कोई अगर वर्कर, कोई भी लीडर वो आके इस तरह पूरा छा जाता है एकदम, तो ये तो वहीं पे मर जाते हैं बेचारे, क्योंकि ये तो किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़े ही नहीं हुए हुए।
تو ان کے لیے تو وہ موت ہوتی ہے جب کوئی آ کے للکارتا ہے ان کو. تو وہ مجھے اندازہ تھا کہ اب اس کے کچھ کانسیکوینسز نظر آئیں گے. تو آج ان کے بھائی ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے سبی کاظمی کے ساتھ کہ جو عباد فاروق کو اس کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں کسی ایک علیحدہ کمرے میں بند کر دیا گیا ہے. تو اس قسم کی تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن جس بندے کو آپ نے 2 سال ملٹری جیل میں رکھا اور اس کو 10 سال سزا سنائی, اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا بیتا, اس کا بیٹا اس دوران چلا گیا دنیا سے اور پتہ نہیں اس نے اور کیا کیا بھگتا. تو جب اس وقت نہیں وہ ٹوٹ سکا تو وہ اب کیا ٹوٹ لے گا اگر آپ اس کو ایک کمرے میں علیحدہ بند بھی کر دیں گے. تو بہرحال یہ وہ سوچ ہے جو کہ بدل نہیں رہی ہے. ابھی میں یہ بھی سٹوری دیکھ رہی تھی کہ عمران لالیکا یہ ایک بہت ڈائی ہارڈ قسم کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, بہت عمران خان کے بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹر ہیں اور سوشل میڈیا پر ہمیشہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو ان کا اکاؤنٹ بھی کل سے خاموش تھا اور آج اس سے متعلق بھی یہ خبر پتہ چل رہی ہے کہ وہ اکاؤنٹ کو خاموش کروایا گیا ہے بیسیکلی. اور عمران لالیکا سے متعلق یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تو بیرون ملک ہیں لیکن ان کے یہاں پہ کوئی رشتہ دار جو ہیں ان کو جا کے ہراساں کیا گیا اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ظاہر ایک دوسرے سے رابطوں میں تو ہوتے ہی ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ان کی بہن کے سسرال ہیں وہاں جا کر کچھ ہراساں کیا گیا ہے, کوئی کزن ان کے اٹھا کے لے گئے ہیں اور ظاہر ہے یہ تمام حرکتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کریں, اس کا ایکسیس دے دیں, اسی قسم کی فرمائشیں ہوتی ہیں. تو فی الحال ان کے اکاؤنٹ پہ تو یہی لکھا آ رہا ہے کہ سم تھنگ وینٹ رانگ. اب وہ تو سب کو ہی نظر آ رہا ہے کہ سم تھنگ نہیں, ایوری تھنگ از وینٹ رانگ. میرا خیال ہے کہ کچھ جو صورتحال ہے اس پاکستان میں وہ کچھ اسی قسم کی ہو گئی ہے. تو بہرحال یہاں پر صورتحال یہ کہ جی عمران لالیکا کے ساتھ سب آج بہت زیادہ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے کون سا بدل جانا ہے. آپ کچھ ایک ہفتہ 10 دن کچھ کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بھی ہو جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی آپ اس کی سوچ تو نہیں بدل سکے ہوتے نا. آپ نے تو صرف اس کو دبایا ہوا ہوتا ہے, اس کی سوچ تو وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے, بلکہ اس میں مزید نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بار بار کی ریپیٹیشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے, پھر جن کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب ہم بڑی فریکوینٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں نیو نارمل ہو چکی ہیں. اب ہمیں بہت زیادہ اس طرح حیرانی بھی نہیں ہوتی کہ اچھا یہ ہو گیا ہے, کیونکہ ہم اتنا ریپیٹڈلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان چیزوں کے اوپر شاید لوگوں کی سینسٹیوٹی بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ایک خبر اور بہرحال ملی ہے کہ جو قدیر امجد ہیں, یہ ایک اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو بھی آج چھوڑ دیا گیا ہے. یہ بھی اپنے گھر بحفاظت خیریت سے پہنچ چکے ہیں اور میاں اشفاق ان کے بھی معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ان کی طرف سے آج اس بات کی کنفرمیشن بھی کر دی گئی کہ جی وہ اپنے گھر خیریت سے پہنچ چکے ہیں. ان کا معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں تھا لیکن بہرحال کورٹ آرڈر تو کوئی اس طرح کا نہیں تھا جس کے اوپر چھوڑا گیا ہو. بس یوں کہہ لیں کہ کچھ میرا خیال ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہو جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اچھا, اس کے اوپر بہت سے لوگ نا تنقید بھی کر رہے تھے. میں نے نوٹس کیا کہ میاں اشفاق کو بھی بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور بناتے رہے ہیں پہلے بھی کہ جی یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہلے کچھ لوگوں کو اٹھاتی ہے, پھر وہ لوگ جو ہیں میاں اشفاق کو وکیل ہائر کرتے ہیں اور پھر میاں اشفاق چونکہ انہی کے بندے ہوتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے وہ بندے بازیاب کروا کر گھر والوں کو پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح میاں اشفاق کو جو ہے وہ ہیرو بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک سٹوری جو ہے اس کا نٹ شیل میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ بتاتے ہیں. اچھا, اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا میاں اشفاق خود بندے تو نہیں نا کرواتے جو اٹھاتے ہیں یا اغوا کرواتے ہیں. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے, جو لوگ واپس لے کے آ رہے ہیں الٹا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میاں اشفاق بات چیت کے ذریعے بھی کسی طرح بھی کسی بندے کو بازیاب کروا لیتے ہیں تو بہرحال پھر بھی یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلیں کم از کم وہ کام آ رہے ہیں, لوگوں کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اگر ان کی کوئی اتنی پاور ہے یا کوئی ایسی ان کے پاس سیٹلمنٹ ہے, کوئی ایسا رابطہ ہے جس کے تھرو وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو کام تو بھلے کا ہی کر رہے ہیں, کوئی نیگیٹو کام تو نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وکیل کے پاس ایک کیا ہوتا ہے, اس کے پاس دلیل ہی ہے نا. اب وہ کورٹ کے اندر دلیل دے, وہ کورٹ کے باہر دلیل دے, وہ جس بھی طرح معاملے کو سیٹل کراتا ہے.
تو وکیل کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں. اب آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کہ یعنی وکیل اگر خود جا کے کلاشنکوف لے کے جائے اور بندہ بازیاب کروا کے لائے کوئی فائٹ کر کے اور کوئی گولیاں مار کے, تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ریئل ہیرو ہے کیونکہ یہ بندے مار کے لے کے آیا ہے. تو بھائی وکیلوں کے پاس تو یا سیاستدان کے پاس یا صحافی کے پاس تو یہی ہوتا ہے کہ دلیل ہوتی ہے. آپ بات چیت سے ہی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی, نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہوتے ہیں جن سے انہوں نے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے, یا کوئی ان کے پاس پوری کوئی پیچھے فوج ہے جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو کوئی کسی بھی طرح صحیح, لیکن اگر کوئی بہتری کر رہا ہے کہ کوئی بندہ نکال کے لے آتا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. کس بات سے تکلیف کس بات کی ہے کہ بھئی اگر وہ بندہ بازیاب کر لیتا ہے. اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ وہ اس کو کمپرومائز کروا کے لے آتے ہیں. اچھا بھائی, اب آپ اس کا سب سے بڑا جو ایک کہہ لیں مثال ہے وہ تو عمران ریاض ہے. تو بھائی عمران ریاض نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا, وہ تو باہر آ کے وہی کام کر رہے ہیں. کیا انہوں نے ولاگ کرنے چھوڑ دیے؟ نہیں چھوڑے. کیا انہوں نے بات کرنی چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی. کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی. حتیٰ کہ اب تو وہ اور کھل کے بات کر رہے ہیں اور ایونچولی انہیں ایون ملک سے بھی جانا پڑا. تو پھر کہاں گئی آپ کی سیٹلمنٹ؟ اگر کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہوتا تو وہ لے آتے نا پھر سامنے, وہ کیوں نہیں لے کے آئے جو ان کے مخالف تھے. اسی طرح سے صنم جاوید سے متعلق بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ بھی سیٹلمنٹ کی وجہ سے ضمانت حاصل کر سکیں. تو میں نے تو دیکھا ہے صنم جاوید ابھی ریسنٹ ان کے انٹرویوز میں تو وہ بہت زیادہ بلنٹلی بات بھی کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. تو پھر یہ الزام بھی کوئی اتنا زیادہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ سچ ہے کہ بھئی وہ کوئی کسی کو بندے کو کوئی کمپرومائز کروا کے جو ہے وہ چھڑوا کے لے کے آتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ وہ اس طرح کی کرتے ہوں کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کو چھوڑ دیں, لیکن جس بھی طرح بہرحال بندہ تو بازیاب ہو جاتا ہے. ورنہ عدالتوں کے اوپر اگر آپ رہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں بندہ بازیاب کروا سکتی ہیں؟ تو یہ ایک عجیب و غریب تنقید ہے جو ان پہ ہوتی ہے. میری سمجھ سے تو خیر باہر ہے. بہرحال اچھی بات یہ کہ قدیر امجد خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ ہو چکا ہے اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے. دوسری طرف احمد نورانی صاحب کے جو دونوں بھائی ہیں لاپتہ تھے, اور وہ رحیم یار خان سے کچے کے ڈاکو والی جو سٹوری آپ نے ساری فلم دیکھی بھی اور سنی بھی, تو اس کے بعد جی اب وہ بھی اپنے گھر والدہ کے پاس آ گئے ہیں. اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں, کیونکہ میں خود بھی کل تک اس بات پہ حیران تھی کہ یہ خبر تو آئی لیکن اس کے بعد یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر بھی آ گئے یا نہیں, یا کوئی ان کی ویڈیو تصویر کچھ چیز جاری نہیں ہو سکی, نہ ان کی وکیل کی طرف سے کوئی تصدیق ہو سکی ہے. لیکن اب یہ خبر آئی ہے, ان کے جو مختلف دوست رابطوں میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں بھائی گھر پہنچ چکے ہیں. اب اس میں جو میرے لیے تھوڑی سی تشویش کی بات تھی وہ شاہد اسلم صاحب کا ٹویٹ تھا. شاہد اسلم صاحب ہمارے بڑے ایک سینئر صحافی ہیں اور آپ کو پتہ ہے وہ بھی بیرون ملک مقیم ہیں, کلوزلی اس سارے معاملے کو دیکھ بھی رہے تھے. ان کی جو ٹویٹ تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تکلیف دہ حالت میں وہ پہنچے ہیں. اب اس بات نے تھوڑا پریشان ضرور کیا ہے کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے یا کیا ان کی اس وقت کیفیت ہے جو انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں. وی جسٹ ہوپ کہ وہ اس کے اوپر ظاہر ہے مزید کچھ روشنی ڈالیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ ان کی جو شاید کنڈیشن ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں ملے. بہرحال مل گئے ہیں, وہ اپنی والدہ کے پاس آ چکے ہیں. تو ایک یہ والا جو مسئلہ تھا یہ بھی کسی طور حل ہوا ہے. دوسری طرف جی ایک جو آج یہ تو سارے ہم نے بات کی اس کے حوالے سے کہ جو چل رہے ہیں معاملات لوگوں کے ساتھ, آپ کہہ لیں کہ طاقت کے استعمال کی وجہ سے. اب ذرا پولیٹیکل افیئرز کے اوپر آتے ہیں. پولیٹیکل افیئرز میں جی علیمہ خان صاحبہ کا جو ایک ویڈیو کافی وائرل ہے, مجھے نہیں پتا یہ لیٹسٹ ویڈیو ہے یا کوئی پرانی ویڈیو ہے, بہرحال آج ہی کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے. اور اس ویڈیو میں علیمہ خان صاحبہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اور ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو تو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا کے یا ان کو مشکوک بنایا جا رہا ہے, جبکہ ہماری پوری فیملی کا ان کے اوپر اعتماد ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے 13-14 سال سے ہے. وہ ہمارے مختلف کیسز وغیرہ دیکھتے رہے ہیں, شوکت خانم کے مختلف معاملات لیگل میٹرز وہ دیکھتے رہے ہیں, تو ان کے اوپر عمران خان کو بھی اعتماد ہے, ہم فیملی کا ان پہ اعتماد ہے, ہم پرانے ان کو جانتے ہیں. تو بلا وجہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوشچنز ریز کر کے ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بیسکلی میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید یہ کچھ دن پرانی ویڈیو ہوگی, لیکن ممکن ہے کہ کیونکہ آج میں نے نہیں دیکھا کہ اگر وہ کوئی پوری ویڈیو ہوتی تو پھر پوری ان کی کہیں اور گفتگو بھی ہوتی. بہرحال یہ کلپ بیسکلی یہ سرکولیٹ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں یہ خبریں بہت زیادہ
چل رہی تھیں کہ ان کو پی ٹی آئی سے ہٹانے یا عمران خان سے دور کرنے یا ان کے پاس جو ایک سیکرٹری جنرل کا نامزد کردہ عہدہ ہے اس سے پیچھے کرنے کے لیے مختلف کوئی گیمز کھیلی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو جا کے شکایتیں لگ رہی ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے. اور یہ بھی ایون کچھ لوگوں نے دعوے کیے کہ عمران خان ان سے ناراض ہیں اور انہوں نے ان کو یہ میسج دیا کہ جی آپ جس طرح پارٹی چلا رہے ہیں یہ کوئی کلاس روم نہیں ہے جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں بھی سامنے آئیں. بہرحال بعد میں ان باتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی، بلکہ کچھ لوگوں نے تو تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے عمران خان صاحب بالکل بھی ناراض نہیں ہیں، بلکہ وہ خود اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کو کیوں مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اندر بیٹھے ہوئے بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر اسپیسیفکلی 2-4 لوگوں کو روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب عمران خان صاحب کو بھی ان پہ ٹرسٹ ہے، اسی وجہ سے روکا جا رہا ہے. تو یہ اب بات علیمہ خان صاحبہ کی دوبارہ سے وائرل ہوئی ہے اگر، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی فیملی کی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی ان کے اوپر ٹرسٹ ہی کیا ہے. تو ان باتوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باہر ایک ایسی ہوا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن شاید ان کے اندر اس طرح سے کوئی دمخم نہیں ہے، کوئی زیادہ صداقت نہیں ہے. اچھا جی، اب نئی لسٹ ایک تیار ہو چکی ہے جو کل عمران خان صاحب سے لوگ ملاقات کرنے جائیں گے. چونکہ منگل کا روز ہے تو فیملی کے ممبرز کی لسٹ تو تیار نہیں ہوتی، وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وہی بہنیں ہوتی ہیں، ان کے بھانجے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ہی جایا کرتے ہیں عام طور پر. لیکن جو وکلاء ہیں ان میں جو نام شامل ہیں ان میں اگین سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، اس کے علاوہ ظہیر عباس صاحب ہیں، سمیر کھوسا صاحب ہیں. تو ان لوگوں کے نام شامل ہیں. اور اس میں جو ایک خاتون سمیرہ ہیں شاید جو کہ شامل ہے مزید. تو 6 وکلاء کے نام ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر کا نام شامل نہیں ہے. اب دیکھنا یہ کہ کل پھر کہیں بیرسٹر گوہر تو نہیں ملاقات کے لیے چلے جائیں گے. پچھلی دفعہ فیصل چودھری صاحب بھی ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا. اس دفعہ فیصل ملک کا نام شامل کیا گیا، یہ ایک دوسرے وکیل ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کے مقدمات دیکھ رہے ہیں. تو ان 6 وکلاء کے نام شامل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون اب ملاقات حاصل کر سکے گا عمران خان صاحب کی. میرا اندازہ یہ ہے کہ پھر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید جانے سے روک دیا جائے گا اور مے بھی باقی 2-3 وکلاء میں سے کسی کو جانے دیا جائے. تو یہ بہرحال جو ہے اب صورتحال ہے. علیمہ خان صاحبہ اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہیں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور ان کے کیسز دیکھ رہے ہیں صرف وہی براہ مہربانی اندر جائیں اور غیر متعلقہ جو وکلاء ہیں وہ نہ جائیں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو. جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ مل سکیں تاکہ معاملات جو ہیں مقدمات کے حوالے سے وہ اس طریقے سے آگے بڑھ سکیں. تو اب یہ ہے، دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کل کا دن کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ لسٹ جو ہے بیرسٹر گوہر کی طرف سے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو بھجوا دی گئی ہے. ایک خبر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے جی، افسوسناک خبر. لاہور ہائی کورٹ سے آپ نے ایک خبر سنی تھی پچھلے دنوں کہ جہاں پر نیسلے کمپنی میں ایک ملازمت کرنے والے شخص نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، اور پھر وہ جانبر نہ ہو سکا اور اس کی وفات ہو گئی تھی. خود سوزی اس نے کر لی تھی. وجہ کیا تھی کہ 2 چھوٹی عدالتوں نے اس کے حق میں فیصلے کیے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے معاملے کو اتنا لٹکایا کہ اس کی بس ہو گئی اور کئی سال دھکے کھا کے اور اپنے پیسے لگا کے وہ بیچارہ پیشی پر آتا تھا. آخر میں تنگ آ کر اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی کہ اس عدالت سے انصاف نہیں مل رہا. تو ایونچولی وہ بیچارہ جان کی بازی تو ہار گیا، لیکن آج اس کو مرنے کے بعد انصاف ضرور مل گیا ہے. اور لاہور ہائی کورٹ نے 75 لاکھ روپے جو ہیں وہ متوفی کی اہلیہ اور یعنی ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے نیسلے کمپنی کو کہا ہے، حکم دیا ہے. اور ایک تو اس میں آدھے پیسے تو ان کی میرا خیال ہے جو سیلری بنتی تھی اتنے سالوں کی وہی تھی، اور باقی جو تھے پیسے وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کمپنسیشن کے انہیں دیں اور کھلے دل سے ان کی مدد کریں فیملی کی. اب بات وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. تو وہی صورتحال ہے کہ جب کوئی بیچارہ بے گناہ شخص بالکل مایوس ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھا، تو تب آپ نے اگر اپنے انصاف کا قلم چلایا تو کیا چلایا. اگر آپ اس کی زندگی میں یہ کر دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا. لیکن آپ نے اس کے مرنے کا انتظار کیا کہ وہ مر جائے اور پھر آپ اس کو انصاف فراہم کریں. اب آپ اس کی بیوی بچوں کو چیک تو دلوا دیں گے، لیکن ہوگا کیا کہ بچوں کو ان کا باپ نہیں ملے گا اور بیوی کو اس کا شوہر نہیں ملے گا. تو جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ تاخیر سے انصاف دیتے ہیں تو مطلب ہے آپ نے انصاف نہیں دیا، پھر آپ نے بیسیکلی انصاف کا قتل ہی کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسی ہی صورتحال ہے. بہت تکلیف ہو رہی تھی مجھے آج یہ خبر سن کر کہ کس طرح ہمارے نظام انصاف کا بالکل کباڑا کر دیا گیا ہے. کہ آپ ہم یہ روزانہ کی اب ایسی سٹوریز سننے کو ملتی ہیں
کہ اتنا تاخیر ہوتی ہے انصاف ملنے میں کہ بعض اوقات انسان طبعی موت مر جاتا ہے اور کہتے ہیں دادے کا جو کیس ہے وہ پوتا سن رہا ہوتا ہے یا اس کو رزلٹ مل رہا ہوتا ہے، نتیجہ ملتا ہے، اس کا فیصلہ ملتا ہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اب کیا اس کے اوپر مزید بندہ بات کرے، لیکن یہ بہرحال ایک تکلیف دہ جو ہے وہ خبر تھی. آخر میں جی صرف ایک اعلان کر دیتے ہیں جو عمران ریاض کا اعلان ہے. بیسکلی آپ کو میں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی کہ یوٹیوبرز کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو سیز کیا جا رہا ہے اور ان کی جو فائنینشیل آپ کہہ لیں کہ مشکلات ہیں بڑھانے کے لیے ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کے فیملی ممبرز ہیں، ان کے اکاؤنٹ تک فریز کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یوٹیوب انکم جو ہے اس کے اوپر بھی گزارا نہ کر سکیں. تو اس حوالے سے عمران ریاض بھائی نے ایک ٹویٹ کیا اور ان کا کہنا ہے کہ اب مختلف جو صحافتی انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں ان کے توسط سے مختلف دیگر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور IMF وغیرہ ان سب سے رابطہ بھی کیا جائے گا اور ان کے سامنے یہ چیزیں لے کر آئی جائیں گی کہ کس طرح سے یہ حکومت پاکستان صحافیوں کے خلاف اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے آزما رہی ہے اور یہ اقدامات کر رہی ہے جو کہ انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگ بھی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر کوئی نوٹسز دیے یا ایون چلیں جن کا معاملہ ہے ان کے ساتھ تو آپ یہ کر رہے ہیں، ایون بہن بھائیوں کے اور باقی فیملی ممبرز کے آپ اکاؤنٹ جو ہے وہ سیز کریں، کس کھاتے میں، کس جرم میں. تو یہ ویسے بھی بینکس کا ایک اپنے پرسنل جو آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ الگ ایک سیکریسی ہوتی ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ریاست پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے اور ان کے جو آپس کے اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر سکے. تو اس معاملے کو انہوں نے انٹرنیشنلی ریز کرنے کا اعلان کیا ہے. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، کوئی سیریس اس کے اوپر پریشر آتا ہے حکومت کے اوپر یا نہیں. لیکن فی الحال یہ چیز جو ہے وہ اب کنفرمیشن کے تھرو ہمیں سمجھ ضرور آ رہی ہے، کیونکہ آج میں دیکھ رہی تھی یہ خبر کنفرم ہو رہی ہے کہ مختلف جو یوٹیوبرز جن کے میں نے نام بھی لیے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ اسی طرح سے ہی ہے معاملہ کہ ان کے اکاؤنٹس وغیرہ فریز کیے گئے ہیں. تو یہ جی اس وقت کی صورتحال ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.